अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मईशत की। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ दावे किए जाते हैं, अपोजिशन की जानिब से हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, सहाफ़ी डिफरेंट खबरें देते हैं कि इकॉनमी में ये हो रहा है, हुकूमत कहती है सहाफ़ियों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमें पता है कि इकॉनमी कैसे चल रही है। बहुत सारे मामलात हैं इकॉनमी के। तो आज कोशिश होगी कि आज के प्रोग्राम में हम मईशत की बात करें और देखें कि वफाक में हुकूमत क्या कर रही है और एक जो अपोजिशन जमात है खैबर पख्तूनख्वा में, वो सूबे की इकॉनमी को कैसे चला रहे हैं और सहाफ़ी किस किस्म की खबरें दे रहे हैं। आज जो मेरे मेहमान हैं हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर राना एहसान अफजल साहब वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मल असलम साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुज़म्मल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब ज़रा मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। आपकी हुकूमत बार बार ये कहती है कि जी मईशत बड़ी बेहतर हो गई, पर ये जो हमने रमज़ान के अंदर देखा उसी किस्म की महंगाई रही, तो आप मुतमईन हैं कि जिस तरीके से मईशत चल रही है इस वक्त मुल्क की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अतर साहब, कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। गुर्बत एक बड़ा मेजर इशू है, उसमें इजाफा है। आपकी जो परचेजिंग पावर है एक आम आदमी की वो डिप्लीटेड है। लेकिन इस एक साल के अंदर क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं? हाँ, बिल्कुल बेहतर हुई हैं। महंगाई की शरह जो 30-29% पे थी वो 1.5-2% पे, और एवरेज जो है वो 5-6% पे आ गई है। आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक साइड के ऊपर, एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर जो बड़े मेजर चैलेंजेस थे उसके अंदर बेहतरी आई है। आपकी क्रेडिट रेटिंग्स जो हैं वो बेहतर हो गई हैं। आपका जो कह लें कि और वैसे अगर आप देखें कि अभी हम एक लो ग्रोथ के अंदर हैं, हम इसको तस्लीम करते हैं कि वो ग्रोथ का साइकिल नहीं है कि जहाँ इस वक्त वैसे राना साहब ग्रोथ रेट हमारा क्या है? देखिए, कोई 0.99% कहते हैं, कोई 1% कहते हैं। वही ग्रोथ रेट है पहले क्वार्टर का, तो वही ग्रोथ रेट है। और इस साल जो एस्टिमेटेड है वो 2.5 से 3.5% के दरमियान में ग्रोथ एस्टिमेटेड है। और ये जो उड़ान पाकिस्तान के तहत एक प्रोजेक्शन हमने दी है 5% की या 6% की, वो कब तक हम अचीव कर सकते हैं? देखिए वो तो इंशाल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ दिस टर्म 6% तो हम वैसे एंड ऑफ योर गवर्नमेंट टर्म जी एंड ऑफ दिस गवर्नमेंट टर्म जो है वो हमारी कोशिश है कि हम 6% पे आए। लेकिन वो 6% ग्रोथ वो नहीं है कि जिसके साथ एक ऐसा करंट अकाउंट डेफिसिट हो जो कंजम्पशन लेड हो, जो इंपोर्ट लेड हो। रादर हम 6% उसको एम करना चाहते हैं जो एक्सपोर्ट बेस्ड हो, जो सस्टेनेबल हो। तो ये चैलेंज है, ये दिस इज़ द रियल चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। और मैं समझता हूँ कि जहाँ बेहतरी आई है मैक्रो इकोनॉमिक एक्सटर्नल साइड के ऊपर, वहाँ अब असल चैलेंज ये है कि आपने ग्रोथ कैसे अचीव करनी है। और वो ग्रोथ जो 2000 कह लें मैं 18 वाली भी ना हो, जिसके अंदर एक मैसिव करंट अकाउंट डेफिसिट था 18-19 अरब का, और 2022 वाली भी ना हो, पीटीआई वाली, जिसमें फिर भी एक मैसिव एक करंट अकाउंट डेफिसिट था। तो हमें एक ऐसी ग्रोथ की तरफ जाना है। 6% ये कहते हैं सॉरी पीटीआई वाले कि हम ग्रोथ कर रहे थे 6% की रेट पे, वो सस्टेनेबल नहीं था जिस तरह वो ग्रोथ कर रहे थे। जाहिर सी बात है ना, जब आपका 18 अरब डॉलर की आपको फाइनेंसिंग की ज़रूरत हो और आपके डिप्लीटिंग फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हो, तो वो नहीं थी। जो भी इस पे जितनी मर्जी आप बहस कर लें, यहाँ हमारे पास इकोनॉमिक एक्सपर्ट बैठे हैं, वो भी इस पे राय दे सकते हैं। अब मुजम्मल साहब भी अगर न्यूट्रल होके राय देंगे तो मेरे ख्याल से वो भी एग्री करेंगे। बहरहाल देखें, यही चैलेंज ही यही है ना पाकिस्तान की मईशत का। अगर कोई एक मैसिव चैलेंज है वो ये इम्बैलेंस है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, और हमने कैसे एक्सपोर्ट लेड की तरफ जो है वो हमने मईशत को लेकर। मुजम्मल भाई, आपके सूबे के हवाले से भी मैंने कुछ बातें आपसे पूछनी है, लेकिन ये जो बार बार आप लोग कहते हैं कि जब हमने हुकूमत छोड़ी 6% जीडीपी की ग्रोथ का जो रेट था, और अभी आपने सुना राना एहसान अफजल साहब कह रहे हैं कि वो सब कुछ जिस तरीके से किया जा रहा था वो सस्टेनेबल नहीं था। आप एग्री करते हैं जो राना साहब ने पिक्चर अभी पेंट की है? देखिए जी, राना साहब को थोड़ा सा मैं याद करा दूं कि 6.2% 2021-22 में था और 20-21 में 5.7% था। तो वो 2 कंसेक्यूटिव ईयर जो है वो ग्रोथ के थे। और ग्रोथ जो है ये कह रहे हैं कि कंजम्पशन लेड थी, तो कंजम्पशन लेड में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 12% कैसे हो गई? 12% की स्पीड से इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, और जो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी वो 4.6% थी, और बम्पर क्रॉप्स थी। तो थोड़ी बात तो ये। अब देखें, मैं तो सीधी सी एक बात करता हूँ, इन्होंने जिक्र किया 2018 का 2022 से कंपैरिजन किया। अभी मिफ्ता इस्माइल साहब ने हालिया बताया कि 10 अरब डॉलर जो है इसहाक डार साहब ने जो है रुपए की पैरिटी मेंटेन करने के लिए खर्च कर दिया। ये काम हमने नहीं किया था। हमारे दौर में कमोडिटी सुपर साइकिल था, जो कमोडिटी की प्राइसेस 50 साल तारीख की 2022 में हाई हुई थी। वो जो है ट्रेड डेफिसिट जो बड़ा था
وہ اس کے پیچھے کموڈٹی پرائس کا سپر اسپائک تھا. یہ بات ذہن میں رکھیں. لیکن اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے مینج کر رہے تھے اور ہمارے جو ہے فلوز آ رہے تھے. ہماری حکومت ختم ہونے سے 5 فروری کو جو ہے یہ شہباز رانا صاحب بیٹھے IMF کے ہمارے 1.2 ارب ڈالر آئے تھے. سعودی عرب سے اس سے 3 مہینے پہلے 1 ارب ڈالر آئے تھے. جس مہینے حکومت ختم ہوئی تھی نو کانفیڈنس, اس مہینے بھی چائنیز رول اوور ہوا تھا. بدبختی جو ہوئی, بدقسمتی کہہ لے, جو 3 سالوں میں جو ہمارے فورن فلوز ڈرائی ہو گئے نا, اور جو ڈیٹ فلوز بھی نہیں اب صحیح طریقے سے آ رہے, کمرشل بینک بورنگ ان کو نہیں مل رہی, بانڈ نہیں کر پا رہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا حال آپ کے سامنے. میں آپ کو بتاؤں اسٹاک مارکیٹ میں اس سال $242 ملین کا فارینر نے, ایک طرف یہ اسٹاک مارکیٹ کا دین بجا رہے ہوتے ہیں, $242 ملین کا آؤٹ فلو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کا. ٹی بل میں جو ہاٹ منی, جس کو ہمارے دور میں ایک بڑا ہاٹ منی کا نام دیا تھا, وہ ہاٹ منی پچھلے سال تقریباً $1 ارب کی ان کے پاس بھی آئی, وہ بھی ساری نکل گئی ہے. وزیر اعظم کا ہر مہینے کا پکا چکر ہے, وہ لاہور چکر لگائیں نہ لگائیں, سعودی عرب کا 1 مہینے کا چکر ان کا پکا ہے. ابھی تک آپ مجھے بتا دیں 3 مہینے پہلے وہ امریکن ایک بٹھایا تھا, پتہ نہیں کون لائے تھے, وہ جینٹری صاحب آئے تھے, انہوں نے وہ آئے تھے, کہا کہ بس یہ 3 ارب ڈالر سائن ہو گئے. پھر اس کے بعد آذربائیجان کا چکر لگایا, پھر سعودی آئے, UAE والے آئے, اور یہ ایک دفعہ نہیں 3 سال سے مسلسل ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا فیلئر جو ہے, جو آپ کر کیا رہے ہیں, گزارا کیسے کر رہے ہیں, اوپن مارکیٹ سے ڈالر خرید رہے ہیں. شہباز رانا صاحب بیٹھے ہوئے آپ کو بتائیں گے جون سے لے کر اب تک ہر مہینے $1 ارب اوپن مارکیٹ سے خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے مزمل بھائی, میں نے آپ کے صوبے کے حوالے سے بھی پوچھنا ہے. پنجاب میں ہم بہت کام دیکھ رہے ہیں, مریم بی بی کام کر رہی ہیں, خیبر پختونخوا سے کوئی اس طرح کی خبریں نہیں آ رہی, اس پہ بھی ہم آتے ہیں. لیکن شہباز رانا صاحب آپ نے دیکھ لی, ایک رانا صاحب نے یہاں پہ, رانا احسان صاحب نے پکچر پینٹ کی ہے, مزمل صاحب نے وہاں پہ قیامت کا منظر پیش کیا ہے. اب بیچ میں آپ بتائیں کہ ہو رہا کیا ہے اکانومی میں؟ دیکھیں دونوں ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے دونوں نے کچھ سچ بولا ہے, پر وہ جب مزمل بھائی بول رہے تھے یہ بڑے اضطراب کا شکار تھے یہاں پہ رانا احسان افضل صاحب. میرا کام ہے ان دونوں کو وہ نیوٹرل کرنا. دیکھیں اگر 2018 میں دیکھیں نا جو کنزمپشن لیڈ گروتھ ہوتا کیا, جب آپ پولیٹیکل سائیکل میں جاتے ہیں نا, الیکشن سائیکل میں, تو جو اکانومیز اچھی بھی مینج ہو رہی ہوتی ہے نا, اس کو یہ خراب کرنا خود شروع کر دیتے ہیں. PMLN نے جو IMF کا پروگرام مکمل کیا 16-17 میں, جب پولیٹیکل چیزیں خراب ہونا شروع کی تو جاتے ہوئے انہوں نے لینڈ مائنز بچھا دی. 2018 میں یہ بھی 6% گروتھ کر کے گئے تھے, وہ بھی گروتھ سسٹینیبل نہیں تھی, وہ PTI کی گورنمنٹ کو آتے ہی IMF کے پروگرام ملے گی. یہی کام PTI نے کیا. PTI کو 2022 میں جب یہ مسئلہ ہونا شروع ہوا اور IMF کا مشن مارچ 2022 میں پاکستان آنا تھا, اس سے انہوں نے ایک ہفتہ پہلے, جس کو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے لینڈ مائنز بچھائی تھی, وہ جو 200 ارب روپے کا انہوں نے ایک پیکیج اناؤنس کر دیا تھا, فیول کے اوپر سبسڈی دے دی, بجلی کے اوپر سبسڈی دے دی, اس سے IMF کا پروگرام ڈی ریل ہو گیا. اور اس سال کی بھی ان کی جو گروتھ تھی 6%, وہ سسٹینیبل نہیں تھی, اور آتے ہی جو PDM کی گورنمنٹ تھی یہ IMF کے دروازے کے اوپر تھی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ سچ ہمیشہ درمیان میں ہوتا ہے. ان کی پرابلمز ہمیشہ آتی ہے جب یہ پولیٹیکل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اکانومی کو پیورلی پالیٹکس کے اوپر چلانا چاہتے ہیں, ورنہ تو پولیٹیکل اکانومی ہوتی ہے نا, پالیٹکس بھی دیکھتے ہو اور اکانومی کو بھی لے کے چلتے ہو. ایک چیز. دوسرا مسئلہ اس کا باٹم لائن یہ ہے کہ انہوں نے بھی کام خراب کیا اپنے آخری سال میں, اور PTI نے بھی. ٹھیک ہے, اس وقت کیا صورتحال, آپ مطمئن ہیں ایز اے؟ دیکھیں ان کے پاس چوائس نہیں ہے. اگر آپ نے 6% گروتھ لینی ہے, رانا احسان جس طرح کہہ رہے ہیں, یا مزمل اسلم بھی لینا چاہیں, تو آپ کو اگلے سال اسی سال 6% گروتھ آ جائے گی. آپ امپورٹس کو کھول دیں, دبا کے کھول دیں. آپ اگر امپورٹس کو نارمل کر دیں, جو آپ کی ویلیو بنتی ہے 6.5 سے 7 ارب ڈالر پر منتھ کی امپورٹ, وہ جیسے آپ کھولتے ہیں آپ کے پاس غیر ملکی نہ قرضہ آ رہا ہے. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مزمل صاحب, پر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت امپورٹس کے لیے کیا ہمارے پاس ڈالر ہے جو ہم باہر بیچ سکیں؟ یہ امپورٹ کر رہے ہیں جتنی ان کے پاس ڈالرز ہیں, بلکہ اس میں سے بھی کچھ یہ پیسے بچا رہے ہیں. وہ جو پیسے بچا رہے ہیں, جو مزمل صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے, وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان خرید رہا ہے, کیونکہ باہر سے جتنے ان کو قرضے ملنے تھے نہیں مل رہے. باوجود IMF پروگرام کے, جو ان کا خیال تھا کہ ADB سے بہت بڑے قرضے آئیں گے, ورلڈ بینک سے آئیں گے, یہ فورن کمرشل لونز لے لیں گے, یورو بانڈز فلوٹ کر دیں گے, چائنا میں پانڈا بانڈ فلوٹ کر دیں گے, وہ نہیں ہوا, آج تک نہیں ہوا. جب ہم بات کر رہے ہیں, وہ جو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ٹرسٹ ایک تو بہت بڑی چیز ہے. دوسرا جو پاکستان کی ڈیٹ سسٹینیبلٹی ہے نا, ارسپیکٹو کہ کس کی گورنمنٹ ہے, PMLN کی یا PTI کی, وہ ختم ہو چکی ہے ڈیٹ سسٹینیبلٹی. ہم اکانومی کو کھینچ کے چلا رہے ہیں. میں تو 2 سال سے کہہ رہا ہوں, نہ PTI نے سنی بات, نہ نون لیگ نے. میں کافی عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈیٹ اپنے کو کمپریہنسولی ریسٹرکچر کروا لو, ایکسٹرنل کو, کیونکہ ہر سال
ان کو تقریباً 16 سے 17 ارب ڈالر رول اوور کروانا پڑتا ہے، بلکہ 18-19 تک بھی پہنچ جاتا ہے. سیدھا آپ کا حساب ہے، سعودی عرب ڈالر سے آپ 5 ارب ڈالر رول اوور ہر سال کرواتے ہو، ان کی منتیں کرتے ہو. متحدہ عرب امارات سے آپ 3 ارب ڈالر کی رول اوور کی منتیں کرتے ہو، یہ کیش ڈپازٹ ہے. اس کے علاوہ پھر آپ چائنا سے 4 ارب ڈالر کی منتیں کرتے ہو، کویت سے 700 ملین ڈالر کی منتیں کرتے ہو ہر سال. چین سے وہ جو 4 ارب ڈالر ہے، اس کے علاوہ کچھ 6 ارب ڈالر کے قریب کمرشل لون ہے، جو کبھی 1.5 سال بعد میچور ہو ہوتا ہے، کبھی 2 سال بعد. وہ اس کا ایک سائیکل ہے. 4-4.5 وہ بھی ہر سال میچور ہو ہوتا ہے 6-6.5 میں سے. اس کی منتیں کرتے ہو. تو یہ آپ رول اوور کے اوپر اکانومی چلا رہے ہو، یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اس کا کمپریہنسو حل ایک ہی ہے کہ آپ قرضے کو ریسکیجول کروا لو. اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. ان کے پاس جو آپ نے بات کی آج ہم کہاں کھڑے ہوں، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. جو یہ کر رہے ہیں یہ وہی کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اگر یہ امپورٹس کو کھولتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آئے گا. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ آئے گا تو پھر وہی کچھ ہوگا جو پہلے ہو رہا تھا. نمبر 1. نمبر 2، یہ میرے لیے یہ بات کہنا آسان ہے کہ آپ اکانومی کو گرو مت کروائیں. لوگوں کو بہت زیادہ تکالیف ہیں. احسان صاحب خود فیصل آباد سے ہیں، بہت برے حالات ہیں انڈسٹری کے، لیکن آپ 5-6%، 4% پہ بھی گرو نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی اکانومی کے جو پرابلمز ہیں وہ آج بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. یہ صرف اکانومی کو مینیج کر رہے ہیں تاکہ یہ ڈیفالٹ نہ ہو. جو 1 سال میں بہتری آئی ہے نا، وہ صرف اس حد تک آئی ہے کہ ہم اب دیوالیہ ہونے کی بات نہیں کرتے، کیونکہ اوپر IMF کا جو ہے امبریلا ہے. جیسے امبریلا ہٹے گا یہ دوبارہ پولیٹیکل ہو جائیں گے، امپورٹس کو کھول دیں گے. وہ جو انویسٹمنٹ کی بات ہوتی تھی SIFC کے تھرو، اس میں ہمیں کوئی FDI آئی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنی آئی؟ دیکھیں جو ان کے گولز تھے نا SIFC کے، وہ تو 60 سے 70 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کیے تھے. اس میں تو ابھی تک کوئی ڈالر باہر سے نہیں آیا. اس چیز کا SIFC کو بھی احساس ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی احساس ہے، حکومت کو بھی احساس ہے. انویسٹمنٹ جو ہے نا SIFC کا جو بنانے کا مقصد تھا وہ ٹھیک تھا، وہ غلط نہیں تھا. SIFC بیسیکلی اکانومی کو ایک اسٹیریو رائٹس دیا گیا تھا کہ آپ اکانومی چل نہیں رہی، باہر سے غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، ریڈ ٹیپ بہت زیادہ ہے. یہ جب محمد بن سلمان صاحب کے پاس جاتے تھے، UAE میں جاتے تھے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں، وہ کریے یہ پروجیکٹ آپ نے کیا کیا. قطر کے پاس جاتے تھے، قطر کہتے تھے آپ نے تو 6 سال پہلے PTI کے ٹائم پہ یہ ہم نے کمٹ کیا تھا، اس کے اوپر آپ نے کیا کیا. تو اس کے اوپر پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یہ مائنڈ بنا کہ یہ جو شکایات ہیں ان کا ایک ہی حل ہے کہ ایک ایسی باڈی بنا دی جائے جہاں پہ سب بیٹھ کے آپس میں بات کر لیں اور مسئلے حل ہو جائیں. اسے کوآرڈینیشن تو امپروو ہوئی، ایک فیکٹر اسے ایڈریس ہو گیا. جو 3-4 اور بڑے فیکٹرز تھے نا، سب سے بڑا فیکٹر پاکستان کی اکانومی کی پالیسی، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو، PTI کی ہو، نون لیگ کی ہو، وہ کبھی بھی کنسسٹنٹ نہیں رہی. پہلے سیاسی حکومت بدلنے پہ اکنامک پالیسی چینج ہوتی تھی، اب ایک ہی پارٹی کے وزیر خزانہ تبدیل ہونے پہ پالیسی چینج ہوئی. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. پھر آپ کے جو ٹیکسز ہیں اس میں ہر 6 مہینے بعد تبدیلی آ رہی ہے. جو انٹرسٹ ریٹس ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایکسچینج ریٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے. سیکیورٹی ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا پاکستان کے اندر. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ایسے جو اکانومی کو کر رہے ہیں. وہاں پہ کیا کرے گی؟ ٹھیک ہے، مجھے SIFC کو بلیم نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. جس طرح ابھی شہباز رانا صاحب نے بھی کمی کے بہت سارے مسائل ہیں. اس وقت ایک بڑا کوشچن یہ بھی ہوتا ہے کہ ملک کی اکانومی چلا رہا کون ہے، ڈار صاحب، اورنگزیب صاحب یا کوئی اور؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک. اچھا رانا صاحب، اس وقت اکانومی کون چلا رہا ہے؟ جس طرح ابھی شہباز رانا صاحب نے بھی کہا کہ جب PTI کی حکومت تھی وہاں پہ وزرائے خزانہ بھی چینج ہوتے رہے. اس وقت ہم نے دیکھا کہ اورنگزیب صاحب بھی ہیں. رمضان کے دوران میں نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب ایک میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ چینی کی قیمت کتنی ہوگی. وہ آپ کے وزیر خارجہ ہیں، نائب وزیر اعظم ہیں. تو تاثر یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا بھی اس میں حصہ ہے، اورنگزیب صاحب کا حصہ بڑا محدود ہے. تو آپ خود اکنامک ٹیم کے کوارڈینیٹر ہیں، وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں، کون چلا رہا ہے؟ کون؟ میں چلا رہا ہوں. یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو چیزیں آپ مہنگی لے رہے ہیں، جو بھی چیزیں، یہ ماشاءاللہ رانا احسان افضل صاحب ہیں. آپ نے کامنٹ کر کے ضرور سوشل میڈیا پہ ان کو دعائیں بھی دینی ہیں اور آپ فیڈ بیک بھی دیں. آن اے سیریس نوٹ، دیکھیں جو اکانومی ہے وہ کابینہ چلاتی ہے، اور کابینہ کے اندر جو قلمدان فائنانس کا ہے وہ اورنگزیب صاحب کے پاس ہے، اور وہ ٹوٹلی ان چیزوں کو وہ لیڈ کرتے ہیں. اب آپ نے شوگر کی بات کی، دیکھیں وہ شوگر کا ایک رمضان کے حوالے سے پرائس ہائیک آئی شوگر کے اندر، اور وہ پاکستان میں جو ہورڈنگ کا ایک وہ نظام چلتا ہے کہ پروفیٹیرنگ ہوتی ہے، اس کے اوپر کریک ڈاؤن بھی کیا، اور آپ نے دیکھا کہ قیمتیں اوپر گئیں پھر نیچے بھی آئیں. لیکن یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اکانومی کے جو فیصلے ہیں وہ ان کوآرڈینیشن چلتے ہیں. اب اس کے اندر بھی دیکھیں، ایک آپ کے FBR کی انپٹ آتی ہے، آپ کی کامرس کی انپٹ آتی ہے، آپ کی انڈسٹری کی انپٹ آتی ہے، پھر فائنانس جو ہے وہ ان چیزوں کو بیلنس کرتا ہے، پھر پلاننگ منسٹری ہے جو PSDP کو دیکھتی ہے. تو یہ ساری ایک کیبنٹ کا ایک کلیکٹیو. کیوں پوچھا؟ وہ تاثر یہ ہے کہ جوسلنگ ہو رہی ہے، PIA کو بیچنے کا معاملہ ہو یا کوئی اور ہو. ڈار صاحب آ کے وہاں پہ بگ فٹ کر، مطلب وہ آ کے بیچ میں اپنا بڑا پاؤں وہاں پہ رکھتے تھے. یہ تاثر درست ہے؟ نہیں، دیکھیں اگر PIA کی پرائیویٹائزیشن کی بات ہے
تو لیڈ جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے پاس ہے, لیکن اس پروسیس کو وہ اور وہی لیڈ کر رہی ہوتی ہے, لیکن اس کا ایک اوور ویو, ایک اوور سائٹ رکھنے کے لیے پرائم منسٹر یا تو خود وہ ان کمیٹیز کو چیئر کرتے ہیں اور ریویو کرتے ہیں, یا کبھی کبھار وہ اپنے کسی بھی سینئر کیبنٹ ممبر کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس پروسیس کے اوپر آپ نظر رکھیں, کوئی اگر کوآرڈینیشن کے ایشوز ہیں, کوئی پرابلمز ہیں تو آپ ان کو دیکھ لیں. تو وہ وہاں اس حد تک رول بالکل آتا ہے, اور وہ رول تو ٹاسک فورس ہر وزارت کے اوپر بنی ہوئی ہے, وہ چینج بھی ہوتی رہتے ہیں, ممبر بھی اس کے چینج, لیکن جو کلیدی کردار ہے وہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کا ہے. اور اب پی آئی اے اب دوسری جو ہے وہ بڈنگ سائیکل کے اندر جانے لگا ہے. میں تو یہاں یہ بھی میں کلیم کروں گا, اور اب یہاں بڑی تنقید کی جاتی ہے کہ جی پی آئی اے کی جو بڈنگ ہے وہ ناکام ہو گئی, جی اتنے ڈالر لگ گئے, لیکن ایک پروسیس مکمل ہوا, اس میں بڈنگ میں ہمیں کامیابی نہیں ہوئی, لیکن اس سے آپ سیکھ کے اب آپ ایک سیکنڈ فیز میں جائیں گے جس میں ہم پر امید ہے کہ ہمیں کامیابی ہوگی. وہی بات کی جو میں اپنے گھر والوں کو کہتا ہوتا تھا, نمبر نہ دیکھیں, امی ابو کو کہتا تھا میرے, کم از کم میں پیپرز میں تو بیٹھا ہوں. یہ پاکستان کے اندر ایک یہ پرائیویٹائزیشن آسان نہیں ہے. جس طرح ابھی پہلے شہباز رانا صاحب بتا رہے تھے کہ ملک کے اندر آپ کے انٹرسٹ ریٹ کہاں کھڑے تھے, 22% پہ تھے, انفلیشن کہاں تھی, ایکسچینج ریٹ کی فلکچویشن کیا ہے, سیکیورٹی کی کیا سچویشن ہے. اس سارے ماحول کے اندر آپ ایک پرائیویٹائزیشن کی یا ایف ڈی آئی کی اٹیمپٹ کریں تو یہ آسان نہیں ہے. اس کے باوجود ایک پروسیس مکمل ہوا, اور اس میں ہمیں لوپ ہولز نظر آئے جو ہمیں لگا کہ ہم ان کو دور کر کے کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اچھا مزمل صاحب, آپ کے اوپر تنقید یہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگ ویسے وفاق پہ بھی بڑی نظر رکھتے ہیں, اور آپ کی ٹویٹس وغیرہ میں دیکھتا رہتا ہوں, بہت سارے اس میں اعداد و شمار ہوتے ہیں, لیکن ہم پنجاب میں بڑا کام دیکھ رہے ہیں. آپ کا دیکھیں تو بجٹ کے اندر سرپلس ہے, یہ کہاں سے سرپلس آ رہا ہے؟ کبھی کہا جاتا ہے 160 بلین روپیز کا سرپلس ہے. کیا آپ کوئی پیسہ خرچ نہیں وہاں پہ کر رہے؟ کس طرح چلا رہے ہیں نظام؟ مجھے تو سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ جب ہم آئے تھے تو کہتے تھے کہ جی دیوالیہ مالی دیوالیہ صوبے کا, ان کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں, اور اب سرپلس لائیں تو کہہ رہے ہیں کہ جی سرپلس کہاں سے آ گیا. وفاق تو اتنا اچھا ہے نہیں کہ ہمیں دے, وفاق کے پاس تو خود اپنے کھانے کے پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہمیں حصہ ملتا ہے NFC کا وہی مل رہا ہے ان سے. اس کے علاوہ انہوں نے تو مرج ایریا کے بھی پیسے روکے ہوئے. دیکھیں, ایک تو ہم نے اپنے آپ کو ڈسپلن کیا, اپنے اخراجات جو ہے اس پہ ہم نے قابو رکھا. واحد صوبہ ہے جس نے ابھی تک گاڑیوں کی خریداری پہ بین رکھا ہوا ہے, واحد صوبہ ہے جس نے نوکریوں پہ بین رکھا ہوا ہے, واحد صوبہ ہے جس نے جو آسٹیریٹی میں جو پیٹرول وغیرہ اور بجلی وغیرہ کاٹی تھی وہ ابھی تک جاری نہیں کی, واحد صوبہ ہے جس نے MPS کی, باقی سب نے تنخواہیں ریوائز کر دیا. آئی ہوپ کہ ہماری بھی ہو جائے, میں اس کے حق میں ہوں, ویسے وہ بھی نہیں ہوئی. تو ہم نے ہر جگہ سے وہ کیا, اور تاریخی جسے کہتے ہیں کہ جو ہم نے اس سال اپنا ترقیاتی اخراجات کا بجٹ رکھا تھا اس کا 75% ہم نے جو ہے جنوری تک خرچ کر دیا تھا, اور ہم اس کو ریوائز اپ کر رہے ہیں, مزید جو ہے اس میں بڑھا رہے ہیں 30 ارب سے. ہم نے اپنا یہ نہیں صرف سرپلس دیا, ہم نے قرض اتارنے کے لیے ایک اکاؤنٹ بنایا, اس میں بھی 30 ارب روپے رکھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے, چاہے اب انشاءاللہ تعالی جب موقع ملا وفاق میں بھی, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مسئلوں یہ آپ کی بات پہ رانا احسان افضل صاحب نے یہاں پہ ہنسنا شروع کر دیا آپ نے جب کہا کہ موقع ملا وفاق میں. تو رانا احسان کو ہم اپنا اسپوکس پرسن لگائیں گے, ان کی پارٹی کو موقع نہیں دے رہی, ہم دیں گے ان کو موقع, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ تعالی. تو ان کی پارٹی تو موقع نہیں دے رہی, وہ بیچارے اتنی محنت بھی کر رہے ہیں ٹویٹر پہ آج کل. تو مزمل صاحب کوآرڈینیٹر بن گئے تجارت کے. تو وہ جو ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسائل کا حل ہے نا, اگر یہ ہم نے ایک محدود بجٹ میں اس طرح سرپلس لا کے اور تمام چیزیں کر لی تو صوبوں سے معیشت بہتر ہو سکتی ہے. یہ میرا پرسپیکٹو چینج ہوا ہے. آج سے 1 سال پہلے وفاق کی طرف جب ہم تھے تو وفاق سمجھتے تھے وفاق کی ساری مسائل کا حل ہے, یہ جڑ ہے, اور جب ہم حکومت میں نہیں تھے تو ہم وفاق پہ ہی ہماری توپوں کا رخ ہوتا تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کی طرف, کیونکہ سارا بجٹ جو ہے صوبوں کے پاس ہے. اور پنجاب, آپ کو میں ایک بات بتاؤں, اس دن ورلڈ بینک والوں نے بولا کہ اگر ایک پنجاب ملک ہوتا تو دنیا کا 9واں بڑا ملک ہوتا آبادی کے لحاظ سے. تو اندازہ لگا لیں کہ پنجاب کو 57.5% جو ہے نا آبادی کا شیئر ملتا ہے. تو اگر صوبے تمام ڈسپلن ہونا شروع ہو جائیں تو جو وفاق کے جو اضافی خرچے ہیں جو وہ کر رہے ہیں BISP کی شکل میں, ہائر ایجوکیشن کی شکل میں, PSDP کی شکل میں, اور وہ بوجھ جب صوبوں پہ آ جائے گا تو اوپر خود بخود وفاق صحیح ہونا شروع ہو جائے گا. یہ جو بات ہو رہی ہے
جو شہباز رانا صاحب نے بھی کی تھی. اچھا مزمل بھائی، یہ خزانہ تو آپ نے بھر دیا ہے، کیا کے پی کے بندے کو کچھ ملا ہے اس کے اندر؟ کیا کوئی نئی چیز، کوئی نیا پروجیکٹ، ان کی زندگی کیسے بہتر ہوئی ہے؟ دیکھیں ہم نے جو سب سے بہتر یہ کام کیا ہے، جیسے آپ کے سامنے کہ صحت کارڈ انہوں نے بند کر دیا، اس کو کھولا ہم نے، 33 بلین روپیز وہاں دیے. ہم نے گندم کیش خریدی، ٹھیک ہے نا. ہماری اب جو ہے تنخواہیں جو ہے 1 تاریخ سے لیٹ نہیں ہوتی. ترقیاتی اخراجات کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارا ریوائز اب کر رہے ہیں. یہ بھی آپ کے لیے، سب کے لیے خبر ہے کہ یوزلی جو ترقیاتی اخراجات بجٹ میں بتائے جاتے ہیں اس سے کم ہوتے ہیں. ہم اپنے بجٹ کو ریوائز اپورڈ کر رہے ہیں 25% سے. تو یہ تمام عوام پہ خرچ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ فلاحی کاموں میں بھی ہم کافی آگے ہیں. تو اوور آل جسے کہتے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے جو ہم نے بچایا ہے وہ عوام پہ لگ رہا ہے اور عوام اس سے مستفید ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک. اچھا شہباز رانا صاحب، اس میں اب جو صوبوں کا کردار ہے، آپ نے دیکھا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت سارے معاملات صوبوں کو منتقل ہو گئے، لیکن اکانومی پرائمریلی ہماری نظریں وفاق پہ ہوتی ہیں. کیا صوبے بھی اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو مزمل اسلم نے باتیں کی، یہ بہت زبردست باتیں ہیں ان کی، فرینکلی یہ میچور باتیں ہیں. اور رانا صاحب کو غصہ چڑھ رہا ہے؟ نہیں، رانا صاحب غصہ نہیں چڑھے گا، وہ خود ایگری کریں گے. جو اکنامک مینجمنٹ ہے نا زیادہ تر صوبوں کے پاس چلی گئی، اور اس چیز کی ایک ریفلیکشن جو ہے نا آپ کو یہ والا جو IMF کا پروگرام اس میں آپ کو ملتی ہے. 10 کے قریب ایسی اس کے اندر شرائط ہیں اس پروگرام کے اندر جس کا ڈائریکٹلی صوبوں سے تعلق ہے. یہ ماضی میں نہیں ہوتا تھا کیونکہ پیسہ سارا صوبوں کے پاس چلا گیا، کیش سرپلس صوبے ہو گئے، وفاق ہو گیا کنگلا، لٹرلی وفاق کنگلا. اگر جو اب اس کے بعد آ جاتی ہے ان کی مینجمنٹ. جب آپ چاروں صوبوں کو کمپیئر کرتے ہیں نا، ایک چیز جس کی مجھے فرینکلی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی وہ بہتر ہوئی ہے. کے پی نے بڑے اچھے طریقے سے IMF کا پروگرام رن کیا ہے. unlike دی پرسیپشن کہ یہ IMF کے پروگرام کو تباہ کرتے ہیں، انہوں نے نہیں ایسا کیا. جو کوآپریشن ان کو کے پی دے رہا ہے وہ پنجاب بھی شاید نہیں دے رہا IMF کے پروگرام. پہلے تو ٹارگٹ میرے خیال میں کے پی نے اچیو کیا تھا، پنجاب تو انڈر چلا گیا تھا. نہیں، وہ غلطی پنجاب کی نہیں تھی، وہ غلطی وزارت خزانہ کی کیلکولیشن کی تھی. میں نے ہی وہ سٹوری کی تھی کہ پنجاب ریڈ میں، اور میری جو سٹوری تھی وہ فائنانس منسٹری کی رپورٹ کی بیس کے اوپر تھی پہلے کوارٹر کی. اور جب میں نے رپورٹ کی بھی تو تب میں نے وزارت خزانہ کو بتایا کہ میں تم لوگوں کو چیز رپورٹ تو کر رہا ہوں، میں خود اس پہ سیٹسفائیڈ ہوں، تم لوگوں نے اکاؤنٹنگ غلط کی ہوئی ہے. وہ پھر اکاؤنٹنگ انہوں نے IMF کے سامنے رکھی، IMF نے اس اکاؤنٹنگ کو ٹھیک کیا اور پھر انہوں نے اس کا بجٹ ریوائز کر دیا تھا. پھر بھی جو کے پی کی فائنینشیل مینجمنٹ ہے، ان کا کوآپریشن ود دی IMF وہ بہت اچھا ہے. یہ پالیٹکس اندر وہاں بیٹھ کے نہیں کرتے، اکانومی کے اوپر IMF کے ساتھ یہ پالیٹکس نہیں کرے، باہر جو مرضی کر لیں. دوسرا جو میرا خیال جو ان کو لیس کوآپریشن مل رہا ہے وہ سندھ سے مل رہا ہے. ایک تو یہ چیز، اور اگر ان کے جو اپنے اتحادی ہیں، کیونکہ سندھ جو ہے نا وہ پاکستان کی پالیٹکس اس وقت اکانومی کے کانٹیکس میں نہیں کرتا. وہ اپنی صوبے کی پالیٹکس کرتے ہیں، اپنی حلقے کی پالیٹکس کرتے ہیں، دبا کے وہ ترقیاتی بجٹ لیتے ہیں. ایون کہ یہ جو آج رات کا جو پاکستان کے اندر مسئلہ بنا ہوا نا قیمتوں کا، جو قیمتیں گری ہیں، اس پہ سب سے زیادہ نیگیٹو رول پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. PDM کی گورنمنٹ میں جب ایگریکلچر سپورٹ پرائس مقرر ہوئی تھی 3,900 روپیہ پر من یکدم، اور یہ پیپلز پارٹی کی پریشر کے اوپر ہوئی تھی. میں گواہ تو نہیں کہہ سکتے، میں نے اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی میں. ڈار صاحب اس وقت فائنانس منسٹر تھے، ان کی بڑی کوشش تھی یہ 3200-3300 روپے پہ سیٹل ہو جائے. اس وقت کی جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تھی وہ نہیں مانی، اور ایک سال میں 78% اس کی گندم کی قیمتوں میں انہوں نے اضافہ کیا. اسے ایک ان کو بوسٹ تو مل گیا، یکدم دیہاتوں میں پیسہ گیا، وہ سسٹینیبل نہیں تھا. ساتھ ہی انہوں نے جو پرائسز تھی وہ 3,900 کے بجائے انہوں نے مارکیٹ میں 5,000 سے 5,500 روپے تک بیچی گندم. اس کے بعد وہ گری 2,600-2,700 روپے پہ، ان سے سنبھالا نہیں گیا. وہ پالیسی غلط تھی. یہ جو پالیسیز ہوتی ہے نا اس میں بلیم تو فیڈرل گورنمنٹ پہ جائے گا، PDM کی گورنمنٹ کے اوپر زیادہ وہ پریشر آ رہا تھا پیپلز پارٹی کی. تو ابھی بھی پیپلز پارٹی بہت ساری جگہوں پہ وہی کر رہی ہے جو وہ پہلے کرتے تھے. نمبر 1 ایک چیز جو آپ نے اس کی بات کی، اتنے کہ ملک کون چلا رہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کون چلا رہا ہے. دیکھیے جو فائنانس منسٹر ہوتا ہے نا اس کو انیشیٹو لینا پڑتا ہے، اس کو برا بھی بننا پڑتا ہے، اور اس کو بولڈ سٹیپس لینے پڑتے ہیں. انفارچونیٹلی جو ہمارے ابھی فائنانس منسٹر ہیں، ہی از اے ونڈرفل ہیومن بینگ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اورنگزیب صاحب از این ایکسلنٹ مین، از اے پرسنل، اس میں وہ بہت زبردست انسان ہے. بٹ ابھی بھی وہ جو پاکستان کی اکانومی، ان کا جو پرائیویٹ سیکٹر سے بندہ آتا ہے نا وہاں پہ جہاں کام چلتا ہے ٹرسٹ کے اوپر. آپ باس ہو اپنے بینک کے، آپ نے نیچے کسی کو کام کا، وہ جتنا آپ نے ڈیڈ لائن تو اس سے پہلے آپ کے پاس آ جاتا ہے. یہ جو بیوروکریسی کا سسٹم ہے بڑا گندا سسٹم ہے پاکستان کا. یہ وزراء کو بھی ہاتھوں پہ کھلاتے ہیں. یہی ایگزیکٹلی یہاں پہ ہوا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا، اگر آپ دیکھیں شروع میں اسحاق ڈار صاحب کا اکانومی میں اتنا رول نہیں تھا جب یہ نئی گورنمنٹ بنی. 2-3 ماہ تک جب چیزیں نہیں سنبھلنا شروع ہوئیں، چاہتے نہ چاہتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے ڈار صاحب کو انوالو کیا. اس وقت تقریباً 50 کے قریب کمیٹیاں ہیں
رانا صاحب تو کہتے ہیں نا کبھی کبھی کو کام دے دیتے ہیں. اس وقت 50 کے قریب کمیٹیاں جس کی سربراہی جو ہے اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں, اور وہ معیشت سے معیشت سے لنک نہیں ہے. اس میں میجورٹی اکانومی کی ہیں, کچھ پولیٹیکل پیپلز پارٹی سے ڈیل کر رہے ہیں, کچھ اور مسئلے مسائل انٹر پروونشل جو ہیں وہ ڈار صاحب دیکھتے ہیں. پر ڈار صاحب کی وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں ان پٹ ہے. میں آپ کو 4-5 چیزیں گنوا دوں ڈار صاحب کی کنٹریبیوشن ہوئی یا نہیں ہوئی. ایگریکلچر انکم ٹیکس کا قانون پاس نہیں ہو رہا تھا, وزارت خزانہ نے ٹل لگا لیا, سندھ نے صاف انکار کر دیا. ڈار صاحب اٹھے, وزیر خزانہ صاحب کو پکڑا, زرداری صاحب کے پاس چلے گئے اور کہا جی پریزیڈنٹ صاحب یہ کرنا ہے, IMF نہیں مارا. زرداری صاحب نے کہا کہ میں چین کے دورے سے بعد میں کروں گا, جب آپ کو یہ چین کے دورے سے پہلے کی بات. ڈار صاحب نے کہا کہ نہیں ان کا گزارا نہیں ہوتا فائنانس فیل کو, یہ ابھی کریں. اور انہوں نے وہیں پہ بیٹھے, زرداری صاحب نے فون کیا سندھ کے چیف منسٹر کو, یہ کام ہو گیا. یہ ڈار صاحب ہیں. اچھا پھر اسی طریقے سے PIA کا پازیٹیو رول ہے, پازیٹیو رول ہے بالکل. اسی طریقے سے PIA ان کو پوری ذمہ داری دے دیں, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. اب ایک گھر میں 3 پرائم منسٹر تو نہیں ہوتے نا, کیا بات کرتے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. پھر شوگر پرائسز کا, اس کے بعد گیس کی ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے, اگر فرٹیلائزر کی ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے, مور دین ہاف آف دا اکانومی جو ہے نا, اگر فرنٹ کے اوپر ایکنک کے چیئرمین وہ ہے ڈار صاحب, ایگزیکٹو کمیٹی آف نیشنل اکنامک کونسل, جس کا مینڈیٹ ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو ترقیاتی میگا پروجیکٹس ہیں وہ ایکنک اپروو کرتا ہے. کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کے ممبر ہے, سوری چیئرمین ہے. اچھا اس کے بعد جو ECC فیصلے کرتے ہیں جس کی سربراہی اورنگزیب صاحب کے پاس ہے, اس کے پیچھے جو بہت سارے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں وہ ڈار صاحب کی کمیٹیاں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ڈار صاحب کا کلیدی کردار ہے اس وقت کی معیشت میں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں, ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, وہ نائب وزیر اعظم ہیں, اور بالکل ان کا کردار ہے, خارجہ بھی ہیں بالکل ہیں, تو وہ ان کا بالکل رول ہے اس میں, بڑا اچھا رول ادا کر رہے ہیں. جی میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک سے واپس آئیں گے. بار بار ہے کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا, اور بڑے سنجیدہ سیاستدان اس قسم کا بیان دے دیتے ہیں. کیا واقعی ایسی صورتحال ہے, ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ آج سے 5 سال کے بعد ہم IMF کو خیر بات کہہ دیں گے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. رانا صاحب 5 سال کے بعد ہم IMF کو بائے بائے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ چیلنج پرائم منسٹر نے لیا ہے, اور پرائم منسٹر اس چیز کو دہراتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا. یہ اتنا آسان ہدف نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانی, اور اس میں ہم کر کیا رہے ہیں. دیکھیں جو مین آپ کا جو فوکس ہے, ایک تو آپ یو آر فوکسڈ آن IT کے اندر بڑے میسو پلانز ہیں اسکل ڈیولپمنٹ کے جو لانچ ہو چکے ہیں. اس کے زیر تحت اب ہواوے کے تحت کوئی 2 لاکھ لوگ جو ہیں ان کی ٹریننگ چل رہی ہے. یعنی کہ آپ نے جو لیبر فورس ہے IT کی اس کو ڈبل کرنا ہے اگلے چند سال کے اندر. تو ایک تو وہ ایریا ہے. پھر آپ نے جس طرح جو ایگریکلچر ایکسپورٹس ہیں اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اضافہ ہے, اس کے اندر بہت سارے پلانز ہیں, پروگرامز ہیں, سیڈز کو متعارف کرانا ہے آپ نے جو کہ اچھی ییلڈز دیں گے, تو وہ آپ کی پلاننگ ہے. پھر آپ کی جو ہے ٹریڈ لبرلائزیشن کی پلاننگ ہے کہ آپ کا جو امپورٹ ٹیرف ہے وہ 20% کے قریب ہے, جبکہ دنیا میں ایوریج امپورٹ ٹیرف جو ہیں وہ 13 سے 15% کے درمیان ہوتے ہیں. اس کا ایک پلان ہے, وہ اس کا IMF سے بھی ہمیں تقریباً نوڈ مل چکا ہے. تو وہ جو ہے انیبل کرے گا کہ ایکسپورٹ کا ماحول بنے. اس کے ساتھ 1 منٹ میں مجھے اگر اجازت دیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ان پٹ کاسٹ کے اوپر, بجلی کے اوپر ابھی جو ہے حکومت نے پیکج, پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جلد ایک اناؤنسمنٹ ہوگی بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے, تو آپ ان پٹ کاسٹ جو ہے آپ کم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بہت سارے انٹرسٹ ریٹس نیچے جا رہے ہیں. تو یہ وہ سارے جو یہ ساری جو کاروائی ہو رہی ہے, پھر ریلوکیشن ہے آپ کی چائنیز انڈسٹری کی پورٹ قاسم کے اندر جو ہے وہ, تو یہ سارا کچھ ہم دیکھیں گے. ہمارا ایشو کیا ہے؟ انفلو آف ڈالرز. بالکل وہ ہمارا ایشو, وہ ایشو ہے. وہ تبھی ہم IMF سے جان چھڑوائیں گے جب ہمارے پاس یہاں ڈالر. کیا ہماری اکانومی میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ایکسپورٹ لیڈ ہے؟ کیا اس سے ہمارے ڈالر آئیں گے؟ اس کی کیا پروجیکشن ہے؟ انفلو آف ڈالر ایکسپورٹ سے ہی آتے ہیں نا ملک کے لیے, جو یا IT انڈسٹری سے آئے گا یا مینوفیکچرنگ سے آئے گا. دیکھیں مینوفیکچرنگ آپ کا پھر ایک ذرا 3 to 5 ایئر پیریڈ کا اس میں فیز آ جاتا ہے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو آلریڈی انڈسٹری ہے ہم اس کو بھی انیبل کریں. میں نے امپورٹ ٹیرفس کی بات کی, اور میں نے پھر آپ کو ایگریکلچر کا بتایا, IT کا بتایا, میں نے آپ کو جو اسکلڈ لیبر فورس کی ایکسپورٹ کا بتایا. تو یہ ان ساری چیزوں کے اوپر ہم کام کریں. یہ آسان نہیں ہے, میں پھر ریپیٹ کروں گا, لیکن یہی چیلنج ہے پاکستان کی معیشت کا, اور یہ گورنمنٹ اس کو ہیڈ آن لے رہی ہے. تو بالکل اگر ہم مزمل صاحب کو بھی شامل کر لوں. مزمل صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں حقیقت پسندانہ خواب ہے کہ ہم IMF سے جان چھڑوا لیں گے؟ آپ لوگوں کی حکومت بھی اس طرح کی باتیں کرتی تھی, دعوے کرتے تھے, بلکہ حکومت میں آنے سے پہلے آپ لوگ یہ کہتے تھے. ایز اے اکانومسٹ آپ معیشت کو سمجھتے ہیں, بالکل آپ نے آنیسٹلی ہمیں بتانا ہے پاکستانیوں کو, کب تک ہم IMF سے جان چھڑوا سکتے ہیں؟
دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک بات یہ بتا دوں کہ شہباز صاحب جو ہے نا وہ ان کی خواہش ہے, ان کے عمل سے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یہ آخری پروگرام ہوگا, اور اچھی بات ہے, نیت تو اچھی ہے, چلے خواہش کر رہے, کوئی بات, ہم بھی کر رہے تھے, انہوں نے بھی کی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 3 سال میں 3 پروگرام تو لے لیے, ایک ہمارا والا تھا, اس کے بعد پھر ایک 9 ماہ کا لیا, اور اب یہ تیسرا لے لیا. اور ویسے اگر 25 پروگرام میں دیکھا جائے تو 17 پروگرام نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہی ہیں سارے. اچھا, دوسری بات یہ کہ اب آپ نے کہا کہ اس سے جان چھوٹ سکتی ہے کہ نہیں چھوٹ سکتی, میں سمجھتا ہوں بالکل چھوٹ سکتی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں نا, آئی ایم ایف نے آپ کو کتنا دیا ہے, $1.2 ارب دیے ہے, اور تقریباً آپ کے 9 مہینے گزر گئے اس پروگرام میں, جولائی کا اپروو ہوا ہے, تو آپ معیشت چلا ہی رہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا اپنی پالیسیز کو, اور جو میں نے ابھی پچھلے سوال میں آپ کو جواب دیا تھا کہ حل ہمارے پاس اندر ہی ہے. اگر ہماری اس سال $36 ارب کی ریمیٹنسز ہو سکتی ہیں, $27 ارب سے $9 ارب کا فرق آ سکتا ہے, تو اسی طریقے سے تجارت بھی بہتر ہو سکتی ہے. لیکن ہماری غلط پالیسیز جو ایگریکلچر کے ساتھ ہم نے کیا اس سال, جو ہم نے ابھی ڈی انڈسٹریلائزیشن شروع کر دی ہے انڈسٹریل ٹیرف, اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ہمیں وہ اور اپنے ٹیکس کو متوازن کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں, میں بڑا سالڈ میرا ویو بن چکا ہوا ہے کہ ہمارے مسئلے اتنے بڑے نہیں ہیں. $9 ارب اگر ہم ریمیٹنس میں اس سال ہمارے بڑھ گئے ہیں, تو ہم اگر باقی طرف بھی کوشش کریں تو ہم اور $9 ارب بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہماری نیت نہیں ہے, اور ہم بار بار جو ہے نا وہی ہمارا ایک ہی طریقہ واردات ہے, سعودی عرب چلے جائیں, UAE چلے جائیں, چائنا چلے جائیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اب ترک کر دینا چاہیے ہمیں. اور جو شہباز رانا صاحب نے بات کی تھی شروع میں ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی, اس کو بھی غور کرنا چاہیے. اچھا, یہ جو اداروں کی نجکاری کی بات ہوتی ہے, یہ کتنی اہم ہے؟ سر بہت ضروری ہے. اگر آپ نجکاری نہیں کر پا رہے, دیکھیں نا 3 سال سے انہوں نے بھی ایک نجکاری نہیں کر سکے, تو ان کی بلیڈنگ تو روک دیں. اگر جس دن آپ بلیڈنگ روک دیں گے تو خود بخود وہ بہتر ہو جائیں گے. تو ابھی پرابلم یہ ہے کہ نجکاری دور کی بات, یہ ان کی بلیڈنگ بھی نہیں روک پا رہے, اسی طریقے سے نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پرابلم ہے. شہباز رانا صاحب, یہ جو نجکاری کی پالیسی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپ ٹو سٹینڈرڈ ہے؟ دیکھیں, نجکاری بھی تمام مسائل کا حل نہیں ہے. آپ بہتر مینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں. بہت سارے جو خبر ہم نے آئی کہ جی نیپرا کے جو سربراہ ہیں 32 لاکھ روپے ان کی تنخواہ کر دی گئی, اس طرح کی خبریں. تنخواہیں مسئلہ نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ, یہ بہت ہی چھوٹی چیز ہوتی ہے. یہ ایسی مورل پینک کریٹ کیا جاتا ہے. مورل پینک ہو گیا جی, وہ 32 لاکھ پاپولس ڈیبیٹ ہے وہ, یہ پاپولس ڈیبیٹ ہے, اور ہم جرنلسٹ کرتے ہیں نا, ہم خبر دیتے ہیں, لوگوں کو تو نہیں پتا ہوتا. مجھے پرابلم نہیں ہے تنخواہوں سے, اگر اس تنخواہ کو وہ جسٹیفائی کر رہا ہے اور اس تنخواہ کو لے کے میرٹ پہ فیصلے کر رہا ہے اور کرپشن نہیں کر رہا, پھر پرابلم نہیں ہے. یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہیفٹی سیلریز کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے نا, کہ آپ ان کو اتنے پیسے دے دو کہ وہ آپ میڈیا میں دیکھ لیں, جن کی تنخواہیں اچھی ہیں وہ ریلیٹیولی وہ بہتر کام کر رہے ہیں. جن بیچارے جرنلسٹ کی کم تنخواہیں ہیں, جو 50,000 60,000 پہ کام کریں, وہ غلط کام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. پرائیویٹائزیشن میں جو پہلا سال ہوتا ہے نا کسی بھی حکومت کا, وہ سب سے اہم ہوتا ہے, اس میں بیسک فاؤنڈیشن رکھتی جاتی ہے. اس حکومت کا مسئلہ یہ ہو کہ انہوں نے پہلے غلط وزیر نجکاری چنا, ان کا انٹرسٹ اس میں اس طریقے سے نہیں تھا, کمیونیکیشن کی طرف ان کا زیادہ فوکس تھا. اس سے بھی پہلے جو پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. پرائیویٹائزیشن کمیشن کا جو بورڈ ہے وہ اس حد تک افیکٹو بھی نہیں ہے, اور اتنا وہ شاندار بورڈ بھی نہیں ہے. ابھی انہوں نے محمد علی کو ایڈوائزر لگایا نجکاری کا. مجھے پرسنلی محمد علی سے امید ہے کہ شاید ایک آدھ اینٹی یہ پرائیویٹائز کر جائیں, چاہے وہ PIA ہو چاہے کوئی ڈسکو, کیونکہ یہ بندے میں قابلیت ہے, یہ کر سکتا ہے. باقی کوئی بہت محمد علی صاحب وہی ہیں جنہوں نے انرجی کے اوپر رپورٹ IPPs کی ان کا بڑا رچ بیک گراؤنڈ ہے. یہ SECP کے چیئرمین بھی رہے ہیں. وہ جو ایک ٹاسک فورس IPPs کی بنی تھی, جس پہ انہوں نے بڑی لمبی رپورٹ بھی لکھی تھی, وہ بڑی اچھی کمپریہنسو رپورٹ تھی ان کی, اس میں بھی کام رہا. IPP والی یہ والی جو جس نے IPPs کی کانٹریکٹس نیگوشیٹ کیے ہیں, بیسک تو اس میں ملٹری کا زیادہ رول تھا. اس میں یہ لیڈنگ کیپٹن تو یہی تھے, ان کے ساتھ جنرل ظفر ہی ان کا نام تھا شاید, جنرل ظفر تھے ان کے ساتھ. تو یہ کام بندہ کر سکتے ہیں. یہ پرائیویٹ سیکٹر سے اس کو کام کی سمجھ ہے, یہ شارپ ہے, اور یہ بیوروکریسی کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے. بیوروکریسی اس کو انگلیوں پہ نہیں گھما سکتی, اس لیے یہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. اب آج یہ جو ایک آپ بات کر رہے تھے نا کہ IMF کا پروگرام لاسٹ ہوگا. ہاں لاسٹ ہوگا, یہ اس پہ ذرا بریفلی بتائیے. دیکھیں, میں یہ غالباً 5واں یا 6ٹھا IMF کا پروگرام ہے جو کور کر رہا ہوں ایز اے جرنلسٹ. پہلا میں نے 2008 والا پروگرام کور کیا تھا IMF کا, تو ہم نے بے تحاشا IMF کو اندر اور باہر سے دیکھا تھا. پہلے میرا کبھی کنسیڈرڈ ویو ہوتا تھا کہ IMF از پارٹ آف دی سولوشن. نو آئی ایم آف دا کنسیڈرڈ اوپینین کہ IMF از پارٹ آف دا پرابلم, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ IMF ہمیں جو پالیسی ایڈوائس دے رہا ہوتا ہے, کچھ اچھی جگہ بھی وہ کروا رہا ہے, کچھ اچھے کام کرواتا ہے وہ, اس میں کوئی شک والی بات نہیں. لیکن سم ہاؤ اب IMF وہ IMF نہیں رہا جی, کوالٹی جو آپ کو کوالٹی ایڈوائس دے سکے اور آپ کو میرٹ کے اوپر. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں.
یہ جب IMF کا مشن پاکستان آیا تھا نا تو انہوں نے فورن ڈپلومیٹس کو اور ڈونرز کو ایک بریفنگ کی اور اس میں میرے کو سورسز بھی بیٹھے ہوئے تھے ان فورن ڈپلومیٹس میں سے. تو ایک فورن ڈپلومیٹ نے IMF کے مشن چیف سے سوال کیا کہ آپ تو آسٹیرٹی کی بات کرتے ہیں, فسکل کنسالیڈیشن کی بات کرتے ہیں, آپ کے ہوتے ہوئے یہ کابینہ کیسے ڈبل ہوگی 50؟ مشن ادھر تھا جب پرائم منسٹر نے, حالانکہ کیبنٹ ایکسپینڈ ہو سکتی ہے, اس میں کتنی ہونی چاہیے تھی کتنی نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ایک علیحدہ بات ہے. کانسٹیٹیوشن آپ کو الاؤ کرتے ہیں 11% تک آپ کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر IMF کے مشن چیف کا جواب یہ تھا کہ ابھی بھی یہ کابینہ جو ہے چھوٹی ہے پچھلی کابینہ سے. سو ہی واز ان اے وے آف ڈیفینڈنگ دا تھنگس. اس طرح اور بہت سارے ایسے پاور سیکٹر آج جس برے حالت میں نا پاکستان کے اندر, جس بری حالت میں پاور, اس کا سب سے زیادہ قصوروار ورلڈ بینک ہے, اس کے بعد IMF, اس کے بعد حکومت پاکستان. ٹھیک ہے, کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرنا چاہتے, IMF ہم سے کروانا چاہ رہا ہے. اگر ہم سیلف ڈسپلن لے آئیں, اگر ہم اپنے ایکسپورٹس بڑھا لیں, ریمیٹنسز میں بہتری لے آئیں, اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیں, تو IMF کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.